नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से मिल के पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्द व सलात के बाद साहिब सदारत हज़रत साहबज़ादा वाला शान हज़रत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जमाती दामत मालिकुम और हज़रत साहबज़ादा वाला शान जनाब सैयद अली हैदर हुसैन जमाती दामत मालिकुम, नहायत ही लायक इकराम उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम और हाज़रीन बातमकीन शम्मा रिसालत के परवानों जमाल मुस्तफ़ा के दीवानों, मैं आज की इस तकरीब के मेज़बान मोहतशम जनाब पीरज़ादा हाफिज़ कारी मोहम्मद शफ़ीक हैदरी ज़ीदा मजदहू को और उनकी पूरी टीम को इस 2 रोज़ा उर्स पाक की कामयाब तकरीब के इनेकाद पर हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे ने अल्लाह के इस वली के उर्स में जिस अंदाज में मोहब्बत का इजहार किया, हिस्सा लिया, अल्लाह करीम उनको बेहतरीन जज़ाए नूर सरूर अता फरमाए और अल्लाह करीम इस आस्ताने का फैज़ जो है वो क़यामत तक जारी सारी फरमाए और साहबज़ादगान के रूहानियत में ज़ौक़ शौक़ में अल्लाह करीम मौत बरकतें अता फरमाए। मुझे अभी बहुत दूर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, लिहाजा बड़े इख्तिसार से आपकी खिदमत में 1-2 बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त लूँगा। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अलैहि रहमत व रिदवान, उनकी खिदमत में जामिया नईमिया में बहुत सारे उलमा बैठे थे, मैं भी हाज़िर था। तो उन्होंने ये सवाल पूछा उलमा से कि ये बताओ कुरान अफजल है या हुजूर अफजल हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद अफजल है या हुजूर अलैहिस्सलाम अफजल हैं? तो सब लोग चुप हो गए। हुजूर बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका आप ही जवाब अता फरमाइए। सो हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा ने फरमाया कि सुनो, कुरान मजीद फुरकान हमीद ये कलामुल्लाह ताला है। क्या है? कलामुल्लाह ताला है, गैर मखलूक है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद को तमाम मखलूक़ात पर वैसी ही अज़मत, बरतरी और फ़ौक़ियत हासिल है जैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है, जैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और ख़ुद कुरान मजीद ने अपना तारफ़ कराया, बल हुवा कुरानुम मजीद, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कुरान मजीद है जो लौह महफूज में है। और फिर इन्नहु लकुरानुन करीम, बेशक ये कुरान करीम है, फ़ी किताब मकनून, जो किताब मकनून के अंदर है। साहिबो, बड़ा इरादा था कि मैं कुछ आपके सामने 2-4 बातें अर्ज़ करूं, लेकिन सिर्फ़ एक बात अर्ज़ कर देता हूं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर को पूछे क्या है तो जवाब उसका क्या है कि कुरान मजीद वही इलाही के उस मुअय्यन मजमूए का नाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाजिल हुई। मुअय्यन मजमूआ क्यों कहा? 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं, 6666 आयात हैं, जो इनके दरमियान है ये कुरान मजीद है। अब इसका मकाम और मनसब क्या है? तवज्जो है, कुरान मजीद की एक आय मुबारका दुनिया और माफिया से बेहतर और अफजल है। हज़रत इमाम आज़म अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी आदमी ने कसम उठाई, अल्लाह बेटी दे, जवान हो जाए तो जहेज में 2 जहां की दौलत दूंगा। तो जब बेटी मिल गई, जवान हो गई तो परेशान हो गया। इमाम आज़म की खिदमत में आया, कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرو تو قرآن مجید تحفے میں دے دو، یہ دنیا مافیا سے افضل ہے، دنیا و مافیا کی دولت سے افضل ہے۔ اور صاحبو، اس وقت یہ جو عرس ہے اور پیغام قرآن کانفرنس ہے، پیغام کیا ہے وہ بڑے اختصار کے ساتھ، اس وقت پورا عالم کفر وہ قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ دن رات آپ سنتے ہیں کہ کہیں قرآن پاک کی بے ادبی کی جا رہی ہے، کہیں حضور کی توہین، اور یہ سارے معاملے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، یہ سازشیں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں۔ لیکن ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس رب کو مانتے ہیں وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور جو کتاب اللہ نے حضور کے ذریعے ہمیں عطا کی وہ ذکر للعالمین ہے۔ این تذہبون ان هو الا ذکر العالمین۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، نوع انسارا پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین۔ یہ قرآن زندہ جاوید نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے۔ ہلاکو خان نے تاریخ کا دامن تھام کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بغداد کو تاراج کیا، ساری مسجدوں سے اس نے نسخے اٹھائے قرآن مجید کے، دریا برد کر دیا، مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں سے سٹیج بنا کے بغداد کے چوک میں اس نے اعلان کیا میں نے ساری مسجدوں مدرسوں سے قرآن مجید کے نسخے اٹھا کے دریا میں بہا دیے ہیں، میں دیکھتا ہوں اب دنیا میں قرآن کیسے تلاوت ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو جب وہ بدنصیب دشمن خدا یہ اعلان کر رہا تھا، ایک 12 سال کا نوجوان جمپ کر کے اس کے سامنے سینہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ تم چند نسخے بہا کے کہتے ہو قرآن مٹ جائے گا، قرآن تو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، ابھی کہے تو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورا قرآن سناتا ہوں، پورا قرآن۔ تو اس ظالم کے چیلنج کا جواب کس نے دیا؟ حافظ قرآن نے۔ کس نے دیا؟ روس میں جب سرخ انقلاب آیا، ایک رات میں 1,00,000 مسجدیں شہید کی گئیں، ایک رات میں 1,00,000 مسجدیں شہید کی گئیں، 1 کروڑ مسلمانوں کو تحت تیک کیا گیا، اور پورے 70 سال روس میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ قرآن مجید نہ چھپ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مدرسہ بنا کے اس کو پڑھایا جا سکتا ہے، پابندی لگا دی۔ کیا کیا؟ پابندی لگا دی۔ لیکن اللہ کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسلام دشمن جتنی بھی کوششیں کریں، اللہ نے وعدہ کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ روس کے مسلمانوں نے طے کر لیا اس چیلنج کا جواب دینا، ان کا مدرسے بند کرو، مسجدوں میں قرآن کی تعلیم پہ پابندی عائد کرو، لیکن ہم گھر گھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مدرسے قائم کریں گے۔ اور اس کو ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی آسمانی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ایک معنی کیا ہے کہ یہ قرأت ان سے ہے، قرآن معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ وہ جو انسائکلوپیڈیا برٹینیکا ہے اس میں قرآن آرٹیکل کے عنوان سے یہودیوں عیسائیوں کے سکولرز نے لکھا ہے دی موسٹ پبلشڈ بک آف دی ورلڈ از بائبل اینڈ دی موسٹ ریڈ بک آف دی ورلڈ از قرآن۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ بائبل ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کسی آسمانی کتاب کا ایک حافظ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 4 کروڑ سے زائد حافظ اس وقت دنیا میں موجود، 4 کروڑ سے، اور اس میں عورتیں بھی حافظ ہیں قرآن کی، وہ شامل نہیں ہیں۔ یہ اعداد و شمار مسجدوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جہاں تراویح میں بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک قرآن جو ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کو ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ نے سبب کیا پیدا کیا، ذریعہ کیا پیدا کیا؟ یہ تقریب ادارہ نور القرآن کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، اور قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ حفظ قرآن کا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کے محبوب نے ابن ماجہ کی حدیث سے فرمایا کوئی بندہ قرآن پڑھے اس کو حفظ کرے ادخل اللہ الجنہ، اللہ حفظ قرآن کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی اس کو سیکھے، حفظ کرے، صرف حفظ کرنے سے اس کو جنت کی ضمانت اللہ کے محبوب دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب
میں ابھی چند روز پہلے ہی بارگاہ رسالت مآب میں آخری اشرا گزار کے آیا ہوں. پیر علی حیدر صاحب، پیر سید منور حسین شاہ صاحب سے بھی گنبد خضرا کے سایہ میں وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین ان ساری مناجات دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے. جی، بارگاہ رسالت میں جب کوئی بندہ جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے گنبد خضرا کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. اور پھر یہ فرمایا من زارا قبری کزرنی فی حیاتی، جو بندہ چل کے جائے نا وہاں تو وہ یہ نیت نہ کرے، وہ نیت یہ کرے میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا زندگی میں میری زیارت کی. اور پھر ماہ رمضان المبارک میں عمرہ، اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ من عمرہ فی رمضان کا حج مائی. توجہ ہے، اگر حضور یہ فرما دیتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کے لیے حج کا ثواب ہے، یہ نہیں فرمایا. توجہ ہے، کہا جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے زندگی میں میرے ساتھ حج کیا. وہ جو حضور نے آخری حج کیا حجۃ الوداع، جس میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ حضور کی میت میں تھے، تو جو ثواب ان کو ملا سرکار فرماتے وہ ثواب اس کو ملے گا. اور من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کعبہ پر نظر کی یوں ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا. یہ ساری بحثیں جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے مفکرین کرتے ہیں، حج عمرے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. میں کوئی دلیل لاؤ، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کے دامن میں کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہوتا نہیں ہوتا. اور پھر حضور نے یہ بھی ضمانت دی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب یہاں بھی بات کر لیں کہ یہ جالیوں پہ حدیث لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے درے انور پہ حاضر ہونے والا وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے چھوٹے گناہ کیے بڑے گناہ کیے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے. تو روضہ رسول کی حاضری جو ہے وہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی معافی کی ضمانت ہے اور حضور کی ضمانت. اور اسی طرح سے قرآن مجید کا حفظ یہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ اپنی بارگاہ میں ناز میں طلب فرمائے گا، اس کے سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے 10 رشتہ داروں کے حق میں جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ضروری ہوگا، حافظ قرآن کو حکم ہوگا بازو پکڑ کے ان کو جنت میں لے جاؤ. جنت میں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں حضور کی شفاعت نصیب ہو، چھوٹے بڑے گناہ معاف ہوں، آپ کی اولاد جنتوں کی مکین بن جائے اور آپ کی شفاعت کا بندوبست ہو جائے، تو گھر گھر حفظ قرآن اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم جو ہے اس کے ذوق کو عام کریں. اور جو خوش نصیب لوگ مدرسے بنا کے یہ کام کر رہے ہیں ان کا بھرپور تعاون کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف لگائیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن. حدیث ہے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی یدعو بہذا الکتاب اقواما ویرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ کریم اس کے ذریعے سے دنیا میں بعض قوموں کو عروج عطا کرے گا، ان کو بلند کرے گا اور بعض قوموں کو ذلیل کرے گا. تو جو قومیں قرآن مجید کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گی ان کو قرآن عزت دے گا، سرفرازی دے گا، بلندی عطا فرمائے گا. اور جو قرآن سے دور ہو جائیں گی دنیا میں ذلیل. وہ زمانے میں معزز تھے، اقبال نے کہا مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عالم کفر کے چیلنج کو اسی طرح سے ہم قبول کر کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی تعلیم کو عام کریں. اور یہاں بہت بات ہوئی اس کی تفہیم کی، تعلیم کی، ساری باتیں، لیکن میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعظیم کا جذبہ دلوں میں پیدا کریں. قرآن مجید کی، جیسے میں نے کہا یہ کلام اللہ تعالیٰ ہے، اس کی فضیلت جو ہے وہ بڑی واضح. اور تعظیم کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، 2 باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں. ان کے دور میں علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. کیا ہے؟ آپ ڈٹ گئے.
کہا نہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ ہے، غیر مخلوق ہے۔ آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ دربار نے جیل کے آ کے بتایا امام احمد بن حنبل کو کہ میں آج دربار میں تھا خلیفہ کے، علماء نے کہا ان کو سزا دو، ان کو پھانسی دو، تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ صبح آپ کو قرآن کی عزت کا پہرا دینے کے جرم میں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ آپ نے جیل کی دیواروں کے اندر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کریم اگر یہ قرآن مجید تیرا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، تو خلیفہ صبح کا سورج دیکھنے نہ پائے۔ پھر ان کی دعا قبول ہوئی، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے گھوڑے سے خلیفہ گر کے مر گیا، اور یہ پھانسی کا معاملہ جو ہے وہ ٹل گیا۔ پھر کسی نے دیکھا ان کو خواب میں کہ جنت میں بہت قیمتی حلہ پہنے ہوئے ہیں، تاج پہنے ہوئے ہیں جس پہ بڑے قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں۔ سو پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ یہ شان اور یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو امام کا جواب یہ تھا، میں نے قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی تعظیم کے لیے جو جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، اللہ نے اس کے جواب میں جنت کی ایک خصوصی وادی مجھے عطا فرمائی ہے، اور یہ سارے حلے اور یہ سارے کے سارے تاج پہنائے ہیں، اور یہ بھی اللہ کریم نے مجھے اجازت دی ہے، جب چاہوں اللہ کا دیدار کر سکتا ہوں اللہ کا۔ اور آخری بات، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں خواب میں نے اللہ کا دیدار کیا، میں نے پوچھا مالک کوئی بندہ تیرا قرب چاہتا ہے، تیرا محبوب بننا چاہتا ہے، مقرب بننا چاہتا ہے، تو سب سے افضل وسیلہ کیا ہے؟ توجہ ہے، سب سے نماز بھی اللہ کا قرب دیتی ہے، روزہ بھی اللہ کا قرب دیتا ہے، حج بھی اللہ کے، ہر نیک کام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگاری اللہ کے قریب کرتی ہے۔ سوال کیا تھا؟ ان سارے کاموں میں حضرت صاحبزادہ والا شان نے اشارہ کیا ہے، ہم نعت خوانی بڑے ذوق سے سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، سننی چاہیے، یہ عشق کو فروغ دیتی ہے، لیکن ترجیح جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں یہ بات بھی آپ کو سنا دوں، امام اعظم علیہ رحمہ، توجہ ہے، اور امام جعفر صادق، یہ دونوں عالم اسلام کے علماء کا اتفاق ہے کہ دنیا میں انبیاء کے بعد جو ذہین ترین اور فتین جینیس ترین انسان ہوئے وہ دو ہیں، توجہ ہے، امام اعظم اور امام جعفر صادق۔ ملاقات ہو گئی مکہ میں، تو امام جعفر صادق نے پوچھا، یہ استاد ہیں، امام اعظم شاگرد ہیں، لیکن شاگرد کا کام زیادہ ہے، پوری دنیا میں 80% سے زیادہ مسلمان حنفی فقہ کے فالورز ہیں، داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، حضرت خواجہ غریب النواز حنفی ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب حنفی ہیں، حنفیوں کا بہت زور ہے، لیکن وہ شاگرد ہیں کن کے؟ امام جعفر صادق کے، اور خود فرماتے ہیں وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، وہ اگر نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو جاتا، میرا دین سے ہٹ جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ یہ ان کے جملے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں امام جعفر صادق کن سے؟ امام اعظم سے، عقل مند آدمی کون ہے؟ توجہ ہے، تو آپ نے فرمایا جو نیکی بدی میں پہچان کر سکے، اچھائی برائی کی تمیز کر سکے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا یہ تمیز تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، یہ تمیز تو اتنی سینس تو جانوروں میں بھی اپنے بیگانے کو پہچانتے ہیں۔ تو کہا پھر حضور آپ فرمائیے عقل مند انسان کون ہے؟ قرآن کانفرنس کا پیغام دے رہا ہوں، حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کو استاد بتا رہے ہیں امام جعفر صادق، سادات کرام کے تاجدار، وہ کہتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو 2 نیکیوں میں سے بہتر نیکی کا انتخاب کرے، 2 نیکیوں میں سے بہتر نیکی کا انتخاب، اور اگر برائی کرنی پڑے تو 2 برائیوں میں سے کم تر برائی کا انتخاب کرے۔ بس کہنا یہ چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پوچھا اللہ سے سب سے افضل ذریعہ تیرے قرب کا کون سا ہے؟ تو کہا باری تعالیٰ نے جواب دیا قرآن مجید فرقان حمید۔ تو پھر میں نے پوچھا قرآن سمجھ کے پڑھیں بغیر سمجھ کے پڑھیں؟ تو باری تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کوئی قرآن پڑھے سمجھ کے پڑھے تو بھی، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی، اس کو ہم اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ سو قرآن مجید یہ واحد اور افضل ترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کا مقرب بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ قرآن کو اپنی سانسوں کا۔ حضرت پیر مظفر شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں جو آپ کو حاصل ہوتی ہیں یہ قرآن کا فیض ہے۔ یہ حضرت پیر امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب سنوسی ہند محدث علی پوری، ان کا کمال کیا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے، وہ حافظ ہیں۔ تو پھر جب
اتنے بڑے پیر خانے کے لوگ جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں ہم نے قرآن کو سینوں میں جگہ دی ہے، تو پھر مریدوں کا کام کیا ہے؟ اور اللہ نے وعدہ کیا، سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ جملہ آیا ہے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ جس رب نے اس کلام کو نازل کیا ہے وہ ضمانت دے رہا ہے کوئی حفظ قرآن کی طرف آئے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو روحوں میں اتر جاتی ہے، سینوں میں بس جاتی ہے، دماغوں میں سر جاتی ہے۔ تو آئیے حفظ قرآن کے ذوق، میں جو بات کہہ رہا تھا، اگر یہ سوال اٹھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حفظ قرآن کہاں ہے، تو جواب ہوگا رشیا سے وہ جو 7 اسلامی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں حفظ قرآن کی تعداد زیادہ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں حکومت نے پابندی لگائی تھی، قرآن مدرسوں میں نہیں پڑھانے دیں گے، مسجدوں میں نہیں پڑھانے دیں گے، لوگوں نے چیلنج کو قبول کیا، گھر گھر مدرسے کھول لیے قرآن مجید کے، تو سب سے زیادہ قرآن کیا؟ تو عالم کفر کی سازشوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر قرآن مجید کو اپنی سانسوں کا وظیفہ بنانا ہوگا، اس کو حفظ کرنے کے ذوق کو عام کرنا ہوگا، اور اس کے سارے معاملات میں غور و فکر کر کے قرآن مجید کی تعظیم اور حفاظت کے لیے امت کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ پیر صاحب کے تشریف آوری کے صدقے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہم کو اللہ کریم فیض یاب فرمائے، اور آستانہ علی پور شریف قیامت تک ان کا فیضان بڑھتا چلا جائے۔ اور یہاں صوفی محمد بشیر حیدری صاحب جن کے عرص پاک کی یہ تقریب ہے، اللہ کریم ان کے فیضان میں بھی اور ان کے فیض و برکات میں بھی مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔